बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस खबर का इंतज़ार हमें रहता है फिर वो खबर सामने आ चुकी है और इस वक्त एक और कार्रवाई हौसियों की जानिब से बहरा अहमर में सामने आ रही है। कौन सा जहाज़ है, क्या कार्रवाई की गई है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ आपको अब एक और बहुत बड़ी खबर इसी से मिलती जुलती देते चलें कि अब यमनी हौसियों की देखा देखी एक इसी तरह की कार्रवाई इस वक्त खलीजे अरब में सामने आ रही है, अरब गल्फ में सामने आ रही है। और ये कार्रवाई पासदारान इनकलाब की जानिब से की गई है, जिसमें एक अमरीकी ऑयल टैंकर पे कब्ज़ा किया गया है और तकरीबन $50 मिलियन का तेल जो उसमें मौजूद था वो भी अब ईरान ने ज़ब्त कर लिया है। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या मामलात हैं, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये बताते चलें कि जो इस वक्त कशीदगी रशिया और यूरोप के दरमियान बढ़ती जा रही है और एक तनाव की सी कैफियत सामने आ रही है, इन खबरों की ज़मन में अब जो रशिया की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, क्या बयानात हैं, और दूसरी जानिब जो अमेरिका के अंदर रशियन एम्बेसडर मौजूद है, उनका क्या ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, इसको भी इन खबरों में शामिल करते चलेंगे। जैसे जैसे रमज़ान करीम की आमद करीब आती जा रही है, फ़लस्तीन का मामला भी कुछ तूल पकड़ता जा रहा है। अब जो ताज़ा तरीन इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, इस वक्त जो इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर है, इसके कुछ बयानात सामने आए हैं, इनको भी इस खबरों में शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, जिन खबरों का हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है, एक बार फिर वो खबर अब सामने आ चुकी है और यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक वाज़े और ऑफिशियल बयान अब सामने आ चुका है। क्या बयान है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। इन द ट्रम्प ऑफ ऑप्रेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल एंड विद इन द रिस्पॉन्स टू द अमेरिकन ब्रिटिश एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री, द नेवल फोर्सेज, missile forces and air forces of the Yemeni armed forces, with the help of Almighty Allah, carried out a qualitative military operation in which they targeted 2 American warship destroyers in Red Sea. The operation was carried out with a number of naval missiles and drones. The Yemeni armed forces will not hesitate to expand their operations against all hostile targets in response to the call of the free people of our great people and our Islamic nation to provide support and assistance to the Palestinian people, who until this moment are being subjected to aggression and siege. अब इस वक्त ये बयान सामने आ रहा है यमनी फ़ौज के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का कि किस तरह से इस वक्त फ़लस्तीन मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में और उसके साथ साथ जिस तरह से यमन पे इस वक्त अमरीकी और बरतानवी जारी है, उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में ये जो कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, नेवल फोर्सेस और इसके साथ साथ मिसाइल फोर्सेस और एयर फोर्स, यमनी एयर फोर्स की जानिब से खुदा की मदद को शामिल हाल रखते हुए, यानी खुदा की मदद से एक क्वालिटेटिव ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन किया गया है बहरा अहमर में। यानी एक भरपूर कार्रवाई सामने आई है, एक ताबड़तोड़ हमला सामने आया है बहरा अहमर में यमनी आर्म फोर्सेस की जानिब से, और इसके साथ साथ नेवल फोर्सेस और एयर फोर्स और मिसाइल फोर्स, इन तीनों फोर्सेस की जानिब से यह हमला सामने आया है, और जिसके अंदर 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स वॉरशिप को निशाना बनाया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इससे पहले कितनी कार्रवाइयाँ यमन की जानिब से की जाती रही हैं बहरा अहमर में। इन कार्रवाइयों की तादाद ज़्यादातर तो गो के वो जहाज़ थे जो कि मर्चेंट नेवी के जहाज़ कहलाते थे, जो कार्गो जहाज़, फिर वो ऑयल टैंकर हो या बल्क कैरियर हो, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ यमन के हौसियों की सामने आ रही थीं। लेकिन अब मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाने का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है यमन की जानिब से, हौसियों की जानिब से, उसमें न सिर्फ अब शिद्दत आती जा रही है बल्कि रोज़ बरोज़ इजाफा भी होता जा रहा है। हमने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी ये बताया था कि यमन की जानिब से पहले बाबल मंदब के मुकाम पे या खलीज अदन के मुकाम पर मर्चेंट नेवीज़ के जहाज़ों को ज़्यादातर निशाना बनाया जाता था। लेकिन जो बहरा अरब में इस वक्त अमरीकी और बरतानवी बहरी बेड़े या इस वक्त डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स मौजूद हैं, अब जो उनको निशाना बनाने का सिलसिला है हौसियों की जानिब से,
وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اب اس ایک مہینے کے اندر تو ان کی تعداد کافی حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی اب روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی کارروائیاں دیکھنے میں سامنے آتی ہیں کہ جب یمنی حوثی کوئی نہ کوئی میزائل داغ دیتے ہیں، کوئی ڈرون داغ دیتے ہیں، اور کوئی اب ان کے پاس تو اس طرح کی بھی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اب ڈرون سب میرینز بھی موجود ہیں جو کہ پانی کے اندر سے جو ہے حملہ کر سکتی ہیں۔ ایک جانب تو میزائل ظاہر ہے فضا میں مار کرے گا تو نظر آئے گا، لیکن جب زیر سمندر ایک سب میرین حملہ کرنے کے لیے چلے گی اور اپنے ہدف کو جا کے ٹکرائے گی تو پھر تو اس کا سکسیس ریٹ ہے وہ تو پھر بہت زیادہ ہوگا۔ تو اب یہ چیزیں بھی اس وقت یمن کی آرسنل میں موجود ہیں۔ تو اب یمن اس وقت خودکش سب میرین ڈرونز بھی استعمال کر رہا ہے، جو کہ اس وقت ان تمام حملوں کے اندر بحر احمر میں سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یمنی آرم فورسز ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو ایکسپینڈ دیئر آپریشنز، آگے کی کارروائیوں کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے۔ مطلب کہ اب یہ جو کارروائیاں ہیں بحری جہازوں کے خلاف، امریکی یا برطانوی جو بھی اس وقت بحر احمر میں موجود ہیں، یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے اب آگے بڑھتا رہے گا جب تک یمن کے شہریوں پہ، یمن کے شہری علاقوں پہ برطانیہ اور امریکہ کی جارحیت کم نہیں ہوتی یا اس کا اختتام نہیں ہوتا۔ دوسری جانب جب تک فلسطین کا معاملہ اسی طرح سے لٹکا ہوا ہے، ایک جانب ان پر بمباری کی جا رہی ہے، اور اب جو ہیومینیٹیرین کرائسس اس وقت فلسطین میں دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے اب ایک فیمین کی کیفیت ہے، یعنی ایک بھوک اور افلاس والی جو کیفیت فلسطین میں سامنے آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی جب تک یہ کام فلسطین میں نہیں ہوگا کہ ایک جانب تو یہ جنگ بندی نہیں ہوتی اور دوسری جانب جو امداد کی رسائی ہے ان بھوکوں تک نہیں پہنچتی، تب تک یہ تمام کارروائیاں یمن کی جانب سے آگے ہوتی رہیں گی۔ اس چیز کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے اس خبر میں، یعنی اب یہ حملے رکنے والے نہیں ہیں اور یہ حملے آگے چلتے رہیں گے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو ایک اور بہت بڑی اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک جہاز کو کیپچر کیا گیا ہے، اس پہ قبضہ کیا گیا ہے اور اس کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک امریکی جہاز تھا جو کہ تیل لے کے جا رہا تھا اور اس کو خلیج عرب کے اندر یعنی عربین گلف کے اندر روکا گیا ہے، اس کے عملے کو کیپچر کیا گیا اور پھر اس پورے جہاز کو کیپچر کر لیا گیا ہے۔ اب جو اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے، ایران اسٹرائکس اے نیو اسٹرائک ایٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ The Iranian Revolutionary Guards seized a tanker carrying $50 million worth of oil to the United States in the Arabian Gulf۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک ایسا جہاز جو کہ تیل لے کر امریکہ جا رہا تھا، اس کو روکا گیا، اس پہ قبضہ کیا گیا ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے، اور یہ کارروائی خلیج عرب میں یعنی عربین گلف میں سامنے آئی ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایرانی پاسداران کی جانب سے کوئی پہلی کارروائی نہیں ہے جب کسی امریکی جہاز پہ قبضہ کیا گیا ہو۔ یہ اس سے پہلے جنوری کے مڈ میں یعنی 15 جنوری کے آس پاس بھی ایک اسی طرح کی خبر سامنے آئی تھی، جب ایک اور امریکی ٹینکر کو جو ہے اس پہ قبضہ کیا گیا تھا، MS سیوز نامی، اور یہ کارروائی خلیج عمان میں سامنے آئی تھی۔ اب جو یہ کارروائی اس وقت سامنے آ رہی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، کچھ جو اس وقت چین کا یہ میڈیا ہاؤس کلیم کر رہا ہے کہ یہ کارروائی عربین گلف کے اندر سامنے آئی ہے یعنی خلیج عرب میں، لیکن کچھ سورسز ایرانی سورسز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ یہ کارروائی خلیج فارس میں سامنے آئی ہے، یعنی یہ جہاز پرشین گلف سے گزر رہا تھا جب اس کو ایرانی پاسداران کی جو اسپیڈ بوٹس ہوتی ہیں یا ان کی جو ڈسٹرائر بوٹس ہوتی ہیں ان کی جانب سے گھیرا گیا، اور اس کے بعد اس جہاز کا پورا نظام جو ہے وہ IRGC نے سنبھال لیا۔ تو یہ اس وقت خبریں ہیں جو کہ سرفیس کر رہی ہیں۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو ماسکو کا ایمبیسیڈر واشنگٹن میں موجود ہے، یعنی رشین ایمبیسیڈر جو کہ واشنگٹن یا امریکہ میں موجود ہے، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے، "The danger of an armed clash between Russia and NATO in Europe is imminent۔ اب یہ خبر ہے کہ اس وقت رشیا اور نیٹو کے درمیان یورپ کے ممالک میں یعنی یورپ کے اندر جو مسلح تصادم کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ واضح اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے پچھلے دنوں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے یورپ کو ایک دھمکی دی تھی کہ ہم کسی بھی حوالے سے ایک جوہری حملے کے لیے تیار ہیں اگر کسی نیٹو فوج نے یوکرین کے اندر قدم بھی رکھا۔ اب اس کے بعد یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، یہ معاملہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب ماسکو کا یعنی رشیا کا جو ایمبیسیڈر
واشنگٹن میں موجود ہے ان کی جانب سے یہ بیان اس وقت آ چکا ہے کہ جو خطرہ ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا سے کچھ اور خبریں آ رہی ہیں، وی آر اسٹرینتھننگ آر ملٹری فورسز ان دا نارتھ اینڈ ویسٹ آف دا کنٹری ٹو کنفرنٹ نیٹو، یعنی رشیا کے اندر بھی اب یہ معاملات یا یہ حالات ہیں کہ ان کا جو شمالی اور مغربی بارڈر ہے اس پہ انہوں نے اپنی فوجوں کی تعداد بڑھانا شروع کر دی ہے، اور وہاں پہ ملٹری ڈپلائمنٹس کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت نیٹو یوکرین کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یا یوکرین کے اندر نیٹو کے کوئی بھی ممالک کی فوج یا فوجی دستہ داخل ہوتا ہے تو پھر مکمل طور پہ ایک حملے کی کیفیت ہوگی اور ایک جو جنگ کا جو بغل ہے وہ بچ جائے گا، اور پھر رشیا ان دونوں سرحدوں سے یوکرین میں داخل ہوگا اور پھر جو معاملات ہیں وہ ایک خطرناک صورت اختیار کر لیں گے۔ تو یہ بھی اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں رشیا کی جانب سے، اور یہ رشیا اس وقت واضح کر چکا ہے کہ اس کی جتنی بھی ملٹری فورس ہے اب اس نے ان کو جو ہے وہ شمالی رشیا اور مغربی رشیا میں ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ اس وقت جو معاملات ہیں یہ کافی خطرناک اور خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آتا جا رہا ہے، اسرائیلی منسٹرز کے جو بیانات ہیں ان کی ایک تو شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور رمضان کے حوالے سے بھی اب ان کے بیانات کھل کے سامنے آنے لگے ہیں۔ اس وقت جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے یاو گیلنٹ، اس کا جو بیان اس وقت سامنے آیا ہے، The Israeli defense minister warns of flaring up of situation in the West Bank during the month of Ramadan۔ اب یہ چیز ہے کہ ایک واضح پیغام آ چکا ہے، واضح خبر آ چکی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع اسرائیلی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ویسٹ بینک ہے، یعنی جو فلسطین کا ویسٹ بینک ہے، وہاں پر جو حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بیان، the escalation of the situation in the West Bank may lead to withdrawal of forces from Gaza and North۔ اب ایک اور چیز اس وقت یہ دفاعی منسٹر جو کہ اسرائیل کے دفاعی منسٹر ہے یاو گیلنٹ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس وقت ویسٹ بینک کے اندر معاملات بگڑنے کی طرف جاتے ہیں اور بگڑتے ہیں، ایک جانب تو اس وقت واقعی وہاں پر ویسٹ بینک میں بھی اب حالات کی جو ہے وہ کشیدگی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک طرف تو غزہ کے معاملات ہیں، لیکن اب جو دوسری جانب ویسٹ بینک ہے وہاں پر بھی بہت ساری مسلح کارروائیاں اس وقت دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے اور اسرائیلی منسٹر، جتنے بھی اس وقت اسرائیلی کیبنٹ کے منسٹرز ہیں جو کہ رائٹ ونگ کے منسٹر کہلاتے ہیں یا متشدد جن کے بیانات سامنے آتے ہیں، ان کی جانب سے مسلسل اشتعال انگیز بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم مسلمانوں کو مسجد الاقصیٰ میں رمضان کی عبادات نہیں کرنے دیں گے اور ان کو زور زبردستی ان پہ آزمائیں گے، پھر پرتشدد کارروائیاں بھی مسلمانوں کے خلاف کی جائیں گی۔ یہ ایک طرح سے اس وقت جو حالات ہیں ان کو بھڑکاوا دے رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اور جو ہے خراب کرتے جا رہے ہیں حالات۔ اب اس ضمن میں جو یہ بیان سامنے آیا ہے، مطلب اگر یہ حالات پہ خراب ہوتے ہیں تو اس وقت جو غزہ اور شمال، یعنی جو ایک فوج جو غزہ میں اس وقت انگیج ہوئی ہے اور جو دوسری ان کا جو ایک ٹولی ہے اسرائیلی فوج کی، اس وقت وہ جو لبنان کے محاذ پہ یعنی اسرائیل کے شمال اور لبنان کے جنوب میں جو لڑ رہی ہے، پھر ان کو جمع کر کے ویسٹ بینک میں بلا لیا جائے گا۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک جانب اس وقت دو محاذ کھلے ہوئے ہیں، اسرائیل ایک طرف غزہ میں لڑ رہا ہے، دوسری جانب وہ لبنان کے محاذ پہ بھی اس کی کچھ فوجیں جو ہیں وہاں موجود ہیں۔ تو اگر ویسٹ بینک کے پھر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ اتنے خراب ہو جائیں گے کہ اس وقت جو اسرائیلی فوج ویسٹ بینک میں موجود ہے پھر اس کے سنبھالنے میں نہیں آئیں گے، اور پھر جو اس وقت غزہ اور نارتھ یعنی شمال میں جو اس وقت فوجیں موجود ہیں اسرائیلی، پھر ان کو بلایا جائے گا ویسٹ بینک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے کیا خیر پھر وہ جنگ کی کیفیت ایک طرح سے ویسٹ بینک میں بھی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب the Israeli defense minister warns the security government against imposing restrictions on Palestinians entry to Al-Aqsa Mosque during Ramzan۔ اب دوسری جانب اس نے اپنی حکومت کو بھی متنبع کیا ہے، تنبیہ کی ہے، ان منسٹرز کو بھی یعنی مخاطب کر رہا ہے کہ جو اس وقت بہت متشدد بیانات دے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ جیسے ہی رمضان آئے گا ہم مسجد الاقصیٰ پہ پابندی لگا دیں گے، اس کو بھی ان منسٹرز کو بھی یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر مسلمانوں پہ، فلسطینیوں پہ
ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہے، یعنی رمضان میں الاقصی میں پابندی لگائی جاتی ہے ان کے داخلے پر، یا کسی بھی طرح کی زور زبردستی ان فلسطینیوں پہ کی جاتی ہے تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بیان اسرائیلی وزیر دفاع کا سامنے آیا ہے کہ جو اس وقت اپنی سیکیورٹی گورنمنٹ کے ممبرز کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح کے تم اس وقت بیانات دے رہے ہو یہ معاملے کو اور زیادہ خراب کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بیان سامنے آیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا، جس نے خبردار کیا ہے اپنی سیکیورٹی گورنمنٹ کو کہ اگر کسی بھی حوالے سے فلسطینیوں پہ پابندی لگائی گئی مسجد الاقصی میں داخلے پر تو پھر حالات کی ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ پھر حالات بہت زیادہ خطرناک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ الناصر۔